बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। बल्कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने करियर में या अपनी ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल तरीन फेज़ देखती है तो शायद वो ऐसा हो सकता है या इससे बढ़कर क्या होगा एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। हाँ, वैसे आने वाले दिन जो हैं वो शायद इससे ज़्यादा सख्त हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त भी कोई कम सख्त वक्त नहीं है जो पीटीआई के साथ इस वक्त हो रहा है। किस तरह के चैलेंजेस इस वक्त इमरान खान को तहरीक इंसाफ को दरपेश है, ज़रा इसका अहाता करने की कोशिश करते हैं ताकि अंदाज़ा हो कि क्या तहरीक इंसाफ इन चैलेंजेस से निकल सकती है, कितने दिन में निकल सकती है, आने वाले चंद दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पर ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स जमा किए हैं कि और कुछ लोगों से बात करने के बाद, तहरीक इंसाफ के अंदर के कुछ लोगों से बात करने के बाद कि वो क्या सोच रहे हैं और उनके जहन में इस वक्त क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त जिनको वो फेस कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल तो इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब की जो इमरान खान को तनहा कर दिया गया है, उनकी जो मुशावरत की लाइन है वो काट दी गई है। उनके जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिनसे वो मुशावरत करते हैं, कर सकते हैं, वो या तो उठा लिए गए हैं, अंदर हैं, या फिर वो रूपोश हैं, वो गायब हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब के वो तमाम करीबी रुफका जिनका कोई इम्पैक्ट है बात करने का, वो ज़्यादातर गायब है। फवाद चौधरी की तो मैं अभी बात करता हूँ, जो उन्होंने आज गुफ्तगू की है, प्रेस टॉक की है, उस पर मैं अभी आता हूँ। लेकिन आप देखें, इससे पहले फवाद चौधरी साहब गायब थे, उठा लिए गए थे। शीरी मज़ारी जो हैं वो अंदर हैं, शाम कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक गायब दिखाई दे रहे हैं, असद कैसर साहब नहीं है। तो वो तमाम सीनियर लीडरशिप जिनसे इस वक्त खान साहब को मुशावरत करने की ज़रूरत थी कि क्या किया जाए, कैसे इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को आगे लेकर चला जाए, वो सब इमरान खान के राब्ते में नहीं है और इमरान खान को एक तरह तनहा कर दिया गया है। तो इस वक्त पार्टी क्लूलेस है। पार्टी को भी ये समझ नहीं आ रही कि हमने मुशावरत किससे करनी है, हम कैसे आगे बढ़ें, क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें, रद्द-ए-अमल क्या दें, क्या रास्ता लेकर चलें। तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त तहरीक इंसाफ को भी यही है कि उनका मुशावरती अमल रुक गया है, पॉलिसी का पता नहीं है, पार्टी को कैसे आगे लेकर चलना, और इमरान खान साहब को भी आइडिया नहीं है कि वो अपनी जो लाइन है उसको कैसे उस पर मुशावरत करें और किन लोगों से बात करें। तो सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त ये आ रहा है। दूसरी बात यह है कि और इस वक्त पीटीआई के लोगों को भी ये पता नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं और वो पॉलिटिकली क्या एक्शन लेना चाहते हैं या कौन सा रास्ता लेना चाहते हैं। उनका पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस वक्त क्या होगा, ये लोगों को पता नहीं है, पीटीआई के लोगों को, कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं और लाइन कहाँ से आएगी और क्या लेनी है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई के इस वक्त तकरीबन 7,000 से लेकर 10,000 तक जो कारकुनान हैं वो गिरफ्तार हैं, उनको उठा लिया गया है, और तकरीबन इतने ही होंगे जो छुपे फिर रहे हैं कि कहीं उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो जो लोग उठाए गए हैं उनको इस वक्त लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है। वो जो लोग एहतजाज में शामिल थे या शामिल नहीं थे, उन सब को उठा लिया गया है। अच्छा, जो लोग शामिल नहीं थे एहतजाज में, उनको जो है वो बेगुनाह करार दिलवाने के लिए लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि वो लीगल असिस्टेंस फराहम कर सके, और अगर वो अपने कारकुनों को लीगल असिस्टेंस नहीं देती तो गरीब कारकुनों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपना डिफेंस कर सकें। और अगर उनको 2-2, 3-3, 4-4 महीने के लिए उठा के जेलों में डाल दिया जाता है, तो आप सोचिए कि 7,000 लोग नहीं हैं ये, बल्कि ये 7,000 ख़ानदान हैं। बल्कि 7,000 ख़ानदान भी नहीं हैं, एक शख्स की ज़िंदगी से 4-5 ख़ानदान, करीबी ख़ानदान जुड़े होते हैं। तो आप सोचें कि हज़ारों ख़ानदान इस वक्त डिस्टर्ब हैं और उनको पता नहीं है कि वो असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो पॉलिसी क्या है और कैसे वो मिलेगी और कैसे आगे लेकर चलेंगे। तो ये जो है वो, और फिर अगर आप इनको तहरीक इंसाफ के लिए एक और चैलेंज ये भी है, एक तो चैलेंज ये ना कि इनको लीगल असिस्टेंस कैसे दें गिरफ्तार लोगों को, और फिर अगर इनको देते हैं और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो किसी ना किसी एहतजाज में शामिल रहे हैं, तो अगेन फिर पीटीआई कहेगी, पीटीआई के बारे में कहा जाएगा कि एक तरफ तो ये ओन नहीं कर रहे, कहते हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, और दूसरी तरफ ये उनको लीगल असिस्टेंस भी दे रहे हैं। तो ये एक मसला है तहरीक इंसाफ के लिए। फिर इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं वो इस बात से परेशान है कि इमरान खान साहब ने एक बहुत सख्त लाइन ले ली है
اور اس نازک وقت میں سخت لائن لینا جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو تھوڑی سی حکمت، تدبر اور خاموشی کے ساتھ اس مشکل وقت کو گزارنا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ چیزوں کو، معاملات کو آگے لے کر جانا چاہیے اور طے کرنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ وقت اتنی سخت لائن لینے کے بجائے تھوڑا تحمل سے گزارنا چاہیے اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یعنی پارٹی کے اندر کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت سخت لائن لیے ہوئے ہیں، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیے اپنی پریس کانفرنس میں، شرم کرو، تم بے غیرت ہو، اس طرح کی چیزیں کہہ کے وہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اتنی سخت لائن استعمال نہ کی جائے۔ تو یہ اگین ایک جو ہے وہ چیلنج اس کو میں کہوں گا۔ پھر عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے بہت سی ہوپس تھیں کہ ان کو سپریم کورٹ سے الیکشن ملیں گے۔ سپریم کورٹ سے الیکشن نہیں ملے، اور سپریم کورٹ ابھی وقتی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی ہے، اور سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی ایسا ماحول ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو سکے، اور اگر الیکشن ہو بھی جائے، مطلب اگر الیکشن آپ اناؤنس بھی ہو جائیں، اور یہ جو آج ماحول ہے پکڑ دھکڑ کا، عمران خان کو جو ہے وہ گرفتاری کا ہر وقت خطرہ ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے کہ کل پکڑے جائیں کہ پرسوں پکڑے جائیں، اور شاید اب پکڑے جائیں تو ویسا احتجاج بھی نہ ہو اور کارکنن بھی نہ نکل سکے، کیونکہ سارے تو روپوش ہیں، لوگ جو ہے وہ گرفتار ہیں۔ تو ایسی صورت میں یا لوگ گرفتار ہیں یا روپوش ہیں، تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو الیکشن اول تو مل نہیں رہے، اور پھر مل بھی گئے تو ہو نہیں سکتے۔ تو ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تو اب سپریم کورٹ چونکہ 2 قدم پیچھے ہٹی ہے، تو عمران خان صاحب کی جو ایک ایسا ادارہ جس سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں کہ شاید ان کو لیگل اسسٹنس وہاں سے اپنے لیے مل جائے گی، یعنی اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے اور الیکشنز کے لیے، اس کا بھی کوئی امکان فی الحال دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسرا آپ دیکھیں تحریک انصاف کو ایک اور چیلنج بھی ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ اس وقت جو عدالتوں سے فیصلے اگر ان کے حق میں بھی آ رہے ہیں تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مثلا آپ دیکھیں نا، فواد چودھری صاحب کو اٹھایا گیا، پھر ان کے پاس ضمانت تھی، پری ایس بیل تھی، پھر بھی ان کو اٹھا لیا گیا، پھر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ چھوڑا گیا، تو پھر بھی آج ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر وہ بھاگ کے جو ہے وہ کورٹ کے اندر چلے گئے۔ اگین ان کی پریس کانفرنس میں میں ابھی کامنٹ کرتا ہوں آگے چل کے، لیکن ذرا پہلے یہ والی بات مکمل کر لیں کہ چیلنجز کیا ہیں پی ٹی آئی کو۔ تو اگر ہائی کورٹ سے اب شیریں مزاری صاحبہ ہو گئیں، اب شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا، مجھ پر بھی تشدد کیا گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سمجھ جائیے نا حالات کیسے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے، تو حالات تو اس قسم کے سنگین اور ظالمانہ سے ہوئے میں، تو ایسی صورت میں ایک بریدنگ سپیس پی ٹی آئی کو اس وقت نہیں مل رہی۔ تو اور عدالتیں اگر کسی کو رہا کرنے کا حکم دیتی ہیں تو قطعاً کسی عدالت کا کوئی اس وقت جو ہے وہ رٹ نظر نہیں آ رہی، کوئی احترام نظر نہیں آ رہا، اور کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی عدالت نے کہا دیا کہ آپ اس کو نہ پکڑیں، تو کوئی جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ فوراً ہی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یعنی ہائی کورٹس کے آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اچھا، تو اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک اور چیلنج ہے، اور وہ یہ کہ کل انہوں نے ہائی کورٹ جانا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، یعنی آج، پھر 18 کو ان کو نیب نے بلا لیا ہے کہ نیب میں ان پرسن پیش ہو۔ اچھا، اب ان کی اہلیہ کو بھی عدالت میں جانا پڑ رہا ہے، خود عمران خان صاحب ان کے کو ساتھ لے کر پیش ہوئے ہیں۔ تو جس طرح سے عدالتوں کے چینی، اب آپ سوچیں نا کہ پارٹی کے لیے حکمت عملی بنانا، جو کارکن گرفتار ہیں ان کے لیے حکمت عملی بنانا، یہ ایک الگ سے چیلنج ہے۔ اور اس کے علاوہ خود اپنے لیے جو کیسز ہیں ان کے، عمران خان کے اپنے جو کیسز ہیں، ان کیسز میں پیش ہونا، ایک میں جانا، پھر دوسرے میں، پھر گرفتاری سے بچنا، اور پھر گرفتاری سے بچنے کے لیے کارکن کہاں سے آئیں گے، پھر ان کو سپورٹ کہاں سے ملے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے لیے ایک چیلنج بن کے کھڑی ہو گئی ہیں، اور آج ایک کیس میں، اور کل دوسرے کیس میں، اور پرسوں تیسرے کیس میں۔ تو یہ ایک جنگ وہ لڑیں گے، یا پارٹی کی جنگ لڑیں گے، یا بیانیے کی جنگ لڑیں گے، یا گرفتار کارکنوں کی جنگ لڑیں گے، یا اپنے گرفتار لیڈرز کی جنگ لڑیں گے، تو کس کس کی جنگ لڑیں گے؟ تو بہت سارے جو چیلنجز ہیں وہ ان کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب ظاہر ہے ایک ایسی صورتحال ہے کہ اگر وہ عدالت کے پاس اب جائیں گے تو ان کو شاید ان کے ہمراہ اس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں کارکن نہیں ہوں گے
کیونکہ وہ سب گرفتاری کے ڈر سے روپوش ہو چکے ہیں اور ان کو موبلائز کرنے والا بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ عمران خان کے لیے حالات کو بہت چیلنجنگ بنا رہی ہیں, اور ایسے میں عمران خان کو زیادہ محتاط, زیادہ جو ہے وہ تدبر کے ساتھ کام لینا چاہیے. پھر ایک اور معاملہ ہے, بہت سے لوگ ایسا کام ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں پہ کہ وہ عمران خان کو چھوڑ جائیں. آج آپ نے دیکھا کہ محمود مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا, فوج کے حق میں پریس کانفرنس کی اور وہ پھر پارٹی چھوڑ کر چلے گئے. اور فواد چودھری کے بارے میں بھی فوراً اس وقت سوشل میڈیا پہ چم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ فواد چودھری نے اشارہ دے دیا ہے پارٹی چھوڑنے کے لیے, کیونکہ آج سارا دن وہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود رہے, اور جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نکلے تو انہوں نے آتے ہی, اس سے پہلے کہ ان کو گرفتار کیا جاتا, انہوں نے آتے ہی 2 حرف کی ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی 9 مئی کے واقعات کی, اور انہوں نے کہا کہ اس پر ہر کوئی رنجیدہ ہے, اور یہ واقعات انہوں نے کہا کہ انتہائی قابل شرم ہے, اور انہوں نے کہا کہ فوج ہے تو پاکستان ہے اور فوج نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ انکوائری پر ان کو جن لوگوں نے تحریک انصاف کے جن بھی لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ فواد چودھری اپنے لیڈر عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, یا عمران خان جس طرح سے ریلیکٹنٹ تھے ان واقعات کے حوالے سے, اور وہ سمجھتے ہیں, عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ یہ ہمارے تو کارکنوں نے کیا ہی نہیں ہے, بلکہ یہ تو سوچی سمجھی سازش ہے, منظم سازش ہے, اور ہمارے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں کہ یہ خود کرایا گیا ہے. عمران خان کا یہ موقف ہے, لیکن فواد چودھری سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ یہ بڑا قابل شرم جو ہے یہ واقعہ ہے, اور یعنی فواد چودھری عمران خان کے اس موقف کو دہراتے ہوئے نظر نہیں آئے جس میں عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ تو خود کرایا ہے اور ان لوگوں نے پارٹی ہم پر پریشر ڈالنے کے لیے خود کیا ہے. لیکن فواد چودھری اس کے بالکل برعکس سمجھتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو ایسا لگتا ہے, اور پھر فواد چودھری جن کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس موجود تھی, جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو اس کے بعد ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. تو لگ یہ رہا ہے کہ ان سے یقین دہانی لی گئی ہے فواد چودھری سے کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. تو آپ سوچیں کہ اس طرح کی فیورز اور بھی لوگوں کو دینے کی بات ہو رہی ہوگی, اور کئی لوگوں سے کہا گیا ہوگا کہ رہائی چاہتے ہو تو ایک سٹیٹمنٹ دے دو عمران خان کے خلاف, تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے دو اور تمہیں چھوڑ دیں گے. کئیوں سے کہا جائے گا کہ تم پارٹی چھوڑ دو جیسے محمود مولوی نے کیا. فواد چودھری شاید ابھی یہ تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن فواد چودھری کو جو ہے وہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بہرحال فواد چودھری نے ضرور دے دی ہے, اور یہ سٹیٹمنٹ دینے کے نتیجے میں ان کی رہائی عمل میں آ گئی اور وہ اپنے گھر جا کر سوئیں گے. اب کون کون ہے جو اس طرح کا بیان دے گا اور گھر جا کے سوئے گا اور اپنی جو رہائی ہے وہ حاصل کرے گا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور بھی لوگوں پر کام ہو رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں اور بھی لوگوں کو جو ہے وہ پارٹی چھوڑنے پر اکسایا جائے گا, مجبور کیا جائے گا, سمجھایا جائے گا, ایمان جگایا جائے گا, ضمیر جگایا جائے گا, اور یہ سب کچھ ہوگا کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ سب کچھ کر کے پھر اگر جب اس میں کامیابی ہو گئی تو پھر شاید الیکشن کی طرف جایا جائے, اور پھر شاید الیکشن میں اترا جائے, اور ایسے الیکشن میں کہ جس میں عمران خان نہ ہو. آپ کو یاد ہے کہ 1 سال پہلے عمران خان نواز شریف صاحب کے بقول ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلے الیکشن میں عمران خان منظر پر نہیں ہوگا, تو وہ وعدہ اب نبھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ ہے جی حالات اس وقت تحریک انصاف کے لیے کڑے حالات ہیں, اور کارکنان چھوٹے سے چھوٹے لیول کا کارکن جو ہے وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے, اور اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں, اور اس وقت بقا یہی سمجھی جا رہی ہے کہ غائب ہو جاؤ. جو لوگ اٹھا لیے گئے, جو غائب ہو گئے وہ جو ہے وہ منظر عام پر نہیں ہے, اور عمران خان کی جو لائن ہے وہ اپنے کارکنوں سے کاٹ دی گئی ہے. تو اب کیا ہوگا یہ شاید اگلے 2-4 دن میں ہمیں پتہ چلے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.